देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। हुकूमती हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। धरने का सद्देबाब अभी तक नहीं किया जा सका। 21वां रोज़ आज शुरू हो चुका है धरने को शुरू हुए, ख़त्म कब होगा अल्लाह जाने। हुकूमत ने लेकिन अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए रेंजर्स को, पंजाब रेंजर्स को आगे कर दिया और अब डीजी रेंजर्स को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं कि वो एरिया जो है वो क्लियर कराएँ। उनको ऑपरेशन की ज़िम्मेदारियाँ भी सौंपी गई हैं। वज़ारत दाखिला ने इस सिलसिले में एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन का इजरा भी कर दिया है। इस दौरान में हुकूमती रहनुमाओं से ज़ोमा से अक़ीदत व एहतराम के इज़हार के लिए उन्हें नजराना अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। इसी मुतासरीन के इसी सफ़ में अब राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब और मंशा भट्ट साहब भी शामिल हो चुके हैं। इन हज़रात के घरों पर हमले हुए हैं। चौधरी निसार कल मुतासरीन में शामिल हुए थे। राना सनाउल्लाह का आज नंबर आया है। कल का दिन पता नहीं किसके खिलाफ जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आर्मी चीफ़ ने इस दौरान में वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उन्हें कुछ मशवरे वगैरह नादिर दिए। इन मशवरों के नतीजे में कहा जा रहा है कि चैनल्स पर पाबंदी का मामला भी जो है वो हल हो गया है और अब चैनल, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मैं कैमरे से नहीं कर रहा, ये दर हकीकत मैं आपसे मुखातिब हूँ, वरना कल के शो के साथ जो सलूक हुआ था उसके बारे में मेरे ख्याल में मुतादिद किताबें लिखी जा सकती हैं। जमहूरी हुकूमत ने जमहूरी रिवायात की धज्जियाँ बिखेरते हुए चैनल्स पर जो पाबंदी लगाई थी अब वो आर्मी चीफ़ के मशवरे के बाद उठा ली गई है। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, जी इनकी तस्वीर इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलबत्ता मेरी मालूमात में इजाफे के लिए, मेरे दिल को जलाने के लिए ये कहा कि ये पाबंदी दरअसल कौमी मफाद में लगाई गई थी और मेरी आई साइट वीक है या मेरा दिमाग ख़राब है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा मुल्की फ़ायदा था जो दरहकीकत में ज़ाती फ़ायदा समझ करके और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इमरान खान साहब, मेरे ख्याल बात करना बेकार है, उनकी वही रागनी है, वो कह रहे हैं कि इंतखाब करा दिया जाए। मेरे सर में दर्द है, वो पेट के दर्द की दवा देने पर तुले हुए हैं। पता नहीं किस डॉक्टर, किस मौलिद से रुजू किया जाए, नहीं कहा जा सकता। शहादत की तमन्ना लिए व्हील चेयर पर बैठा हूँ, ये इरशाद फरमाया है खादिम हुसैन रिजवी साहब ने। सर आप व्हील चेयर पर बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको शिफायाबी अता फरमाए, लेकिन आपने पूरे मुल्क को क्यों स्टैंड स्टिल पे खड़ा कर दिया? और दूसरी बात, एक तस्वीर मेरे सामने है, अगर इसमें लूप में मौजूद होगी तो वो चल भी जाएगी, जिसमें आप एक मास्क लगाए और शहादत का इंतज़ार कर रहे हैं। मरने के लिए ऑक्सीजन मास्क मेरा नहीं ख्याल है ज़रूरी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों आपने, बहरहाल। वज़ीर क़ानून, एक वीडियो में उन्होंने अपनी मासूमियत पर फिर इसरार फरमाया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे आशिक होने का फिर दावा किया। ये अलग बात कि इसके कुछ अरसे के बाद, कुछ देर के बाद इनकी विकेट डाउन हो गई और अब मेरा ख्याल है जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इनका इस्तीफ़ा मुतल्लका वजारत से रिसीव हो गया होगा प्राइम मिनिस्टर साहब को। हुकूमत क्या करने जा रही है, कल का दिन क्या होगा अल्लाह जाने। दो खतूत आपके सामने पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। एक ऐसे आशिक़ रसूल का ख़त है जो बहरहाल खादिम हुसैन रिजवी और उनकी इस फ़ेल से एतराज़ रखता है, उससे ख़िलाफ़ है उसके। उसने कुछ लिखा है, मौलवी खादिम हुसैन रिजवी और उनके पैरोकारों के लिए दरख्वास्त। हम सब मुसलमान आशिक़ रसूल हैं, आप आवाम का रास्ता क्यों रोक रहे हैं? आशिक़ान रसूल के इलाज, रोज़गार, तालीम और कारोबार का रास्ता क्यों रोक रहे हैं? आप रास्ता उनका रोकें जो ख़त्म नबूवत पर वार करने के ज़िम्मेदार हैं। जो तरामीम लेकर आए वो गलती नहीं मान रहे, जो ढिठाई का मुज़ाहरा कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि सप्लाई बंद होने से कल से अजनास की किल्लत पैदा हो जाएगी। सारी तकलीफ़ आम शहरी बर्दाश्त कर रहे हैं। जो ज़िम्मेदार और कसूरवार हैं वो हेलीकॉप्टर्स पर घूम रहे हैं, उनके घरों में अजनास के ज़ख़ीरे हैं। रिजवी साहब एक बार फिर सोचें, हौज़ कौसर पर आशिक़ान रसूल जब सवाल करेंगे कि आपने हमारे इलाज, तालीम, रोज़गार और कारोबार का रास्ता क्यों बंद किया, तो आप नबी पाक के सामने उन आशिक़ों और ग़ुलामों को क्या जवाब देंगे कि मैं भी एक आशिक़ रसूल होने का दाई हूँ? अब इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये शख्स पता नहीं क्यों इस गुमान में मुब्तला है कि ये सब इश्क़ रसूल के लिए हो रहा है। आज जब मैं आ रहा था ऑफिस तो मैंने देखा कि 16-16 साल के लड़के अपने मुंह पर नकाब बांधे और लोगों को डंडों से मार रहे थे। उन लोगों को जो बेचारे फेरी वाले हैं, जो अपने बच्चों की रोज़ी तलाश करने के लिए शाम के वक्त में निकले थे कि शायद अपने घर 2 किलो 1 किलो आटा या दाल लेकर के चले जाएंगे तो उनके बच्चे शायद कुछ खा लेंगे। ये पता नहीं किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये खादिम हुसैन रिजवी। मैंने आज तक इस मौजू पे कोई प्रोग्राम नहीं किया, कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे नॉन इशू लगता था, लेकिन आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है। ये 10-10 पैसे के छोकरे
ان لونڈوں کو اسٹریٹ پاور دکھا کر کے اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے دے کر کے, اور وہ ڈنڈے ہماری گاڑیوں, ہمارے سروں, ہمارے گھروں, ہماری دکانوں پر برسانے کا اختیار دے دیا ہے ان لوگوں نے, جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا داعی کہتے ہیں. خدا کا خوف کریں گے, نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک معصوم بچہ ان کی وجہ سے ٹیئر گیس کا شکار ہوا, مجھے نہیں پتا بچا ہے کہ نہیں. اس بچے کی موت کا ذمہ دار یہ لوگ نہیں ہیں جو شہادت کی تمنا کر رہے ہیں, وہ بھی آکسیجن ماسک لگا کر کے ویل چیئر پہ بیٹھ کے غضب خدا کا جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ بھی اللہ اور نبی کے نام پر. حیا آنی چاہیے ان لوگوں کو. ایک اور صاحب ہیں جو خادم حسین رضوی صاحب کے معترف ہیں, ان کا خط بھی لازمی پڑھنا چاہوں گا, ان کا بھی ایک احسان ہے جو چکا دوں. مولوی خادم حسین کا طریقہ صحیح ہے یا غلط یہ الگ بات ہے, لیکن مورخ لکھے گا جب ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی تو مولانا طارق جمیل شرک تبدیل کرنے والوں کے در پر حاضری لگوا رہے تھے. ساجد میر اس شرک کے حق میں دلائل دے رہے تھے. طاہر القادری کا کچھ پتہ نہیں تھا. کپتان اپنے جلسوں اور اپنے کیسز میں مشغول ہیں, اور دوسری سیاسی جماعتیں کرسی کی لالچ میں الائنس بنا رہی ہیں. تب ایک شخص جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا, وہ اپنے محبوب کی محبت میں ٹھنڈی اور سیاہ رات میں ان چوروں کے خلاف دھرنا دے رہا تھا. آدھی تقریر تو میں کر چکا ہوں کہ یہ شہادت کے لیے نہیں ہو رہا. شہادت کے لیے اگر ہوا تھا تو شیخ یاسین نے کیا تھا, جن کو فلسطین میں شہادت مل گئی. اس نے اپنی جان کو اسٹیک پہ لگا کر کے اور پوری قوم کو اقرار دکھائی تھی. ان کی طرح نہیں. ان کو آج بھی ان کے عالی موالی نے گھیرا ہوا ہے تاکہ ان کو کوئی خدا نخواستہ پتھر نہ پڑ جائے, جس طرح سے طاہر القادری ڈرامہ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. ٹیئر گیس کا ایک ذرہ ان کی ناک میں نہیں گیا تھا. عوام سردی میں مر رہی تھی اور وہ وہاں اندر بیٹھ کے بریانی کھا رہے تھے. یہ کس قسم کے عاشقان رسول ہیں؟ انہوں نے اسپتال بند کرا دیے, انہوں نے دکانیں بند کرا دی, انہوں نے لوگوں کی زندگیاں دو بھر کر دی ہیں صرف کچھ استعفوں کی لالچ میں, اور دوسری طرف ڈھٹائی کا یہ عالم ہے. لیکن میں اس طرف کیوں بات کر رہا ہوں جو میڈیا پر پابندی کو بھی ایک جزو لا ینفنی بتایا جا رہا ہے, عضو معطل کی طرح پوری زندگی سٹینڈ سٹل پہ آ چکی ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ صرف ایک منسٹری وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پابندی ملکی مفاد میں تھی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ میرے ساتھ پروگرام کر لیجئے, مناظرہ کر لیجئے 5 منٹ, میں یا تو استعفیٰ دے کے گھر چلے جاؤں گا یا آپ کو جانا ہوگا. آپ ثابت نہیں کر سکتی کہ یہ کام آپ نے ملکی مفاد میں کیا تھا. یہ کام آپ نے اپنی ذاتی غرض, اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیا تھا, اور آپ کو آرمی چیف کے مشورے سے نہیں, ایک خوف کے تحت یہ پابندی واپس لینی پڑی. آپ دنیا کے سامنے ڈھنڈورا پیٹیے. زیادہ ہو رہا ہے میرے خیال ہے, یہاں وقت ہوا ایک مناسب سے وقفے کا, تاکہ میں بھی تھوڑا سا کول ڈاؤن پروگرام میں اپنے تینوں مہمانوں, ولید اقبال صاحب پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے, قیوم سومرو صاحب جن کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ظفر علی شاہ صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون میں اب تک موجود ہیں, ان تینوں سے آپ کا تعارف کراؤں گا اور ان سے اپنے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کروں گا. لیکن یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر علی شاہ صاحب سے پروگرام کا آغاز کروں گا. ظفر علی شاہ صاحب, سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. یہ مجھے بتائیے گا, آپ کے خیال میں یہ دھرنے والے جانے والے ہیں, کچھ وزراء جائیں گے, یا پوری کی پوری حکومت, اور دھرنے والوں سے نمٹنے کے لیے جو ناکام طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا اس کی شان میں 2 حرف کہیں گے آپ؟ ظفر علی شاہ صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں سر. کائنڈلی جواب عنایت کیجیے گا. سوال اپنا ریپیٹ کریں. میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ کے خیال میں اپنا ریپیٹ کریں آپ. دھرنے والوں نے جانا ہے سر, حکومت نے جانا ہے, اور دوسرا یہ طریقہ کار جو اختیار کیا گیا تھا آپ کے خیال میں مناسب تھا؟ دیکھیں جی, نور صاحب, پروٹیسٹ کرنے کے اپنے اپنے انداز ہیں. پولیٹیکل پروٹیسٹ ہو, اس کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. جو ریلیجس اور سینٹیمنٹس کو مجروح کرتا ہو, اس کا پروٹیسٹ مختلف ہوتا ہے. مطلب, اور پروٹیسٹ جو ہے یہ آتے ہیں, چلے بھی جاتے ہیں, مسائل حل ہو جاتے ہیں, مطالبات پورے ہو جاتے ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ حکومت جائے گی یا پروٹیسٹ والے جائیں گے.
پروٹیسٹ والے جائیں گے تو صحیح, کوئی پرماننٹ تو ان کا کوئی نہیں ہے ان کے. اور ابھی اب جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے مطالبات کچھ مانے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ نہ صرف عہدوں سے بلکہ ملک سے ہی آگے پیچھے جا رہے ہیں, تو اس لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کوئی پرماننٹ ہے یہ جو ڈیمانسٹریشن جو ہے. لیکن یہ پروٹیسٹ جو ہے ایک لحاظ سے بڑا جائز تھا, کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی تعلق آپ کے عقیدے اور آپ کے مذہب سے ہے, یعنی پالیٹکس سے نہیں ہے, یہ پالیٹکس سے ہٹ کے ہے. اب جو جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, سچی بات ہے مین صاحب, یہ جو حکومت ہے مجھے یہ بھی بک ہوتی ہے نظر آ رہی ہے, یہ جا رہی ہے, یہ میری جماعت کی حکومت ہے لیکن میری جماعت کے کچھ لوگوں نے بشمول میاں نواز شریف صاحب نے, انہوں نے بھی 28 جولائی سے پہلے بھی کچھ اس طرح غیر سیاسی, غیر اخلاقی اور غیر آئینی طور پر بیہیو کیا پاکستان کے دیگر اداروں سے, اور اپنے کیس کو مختلف انداز سے لڑا. کیس وہ کچھ تھا اور انہوں نے اس کو کچھ بنا دیا اور پورے ملک کا ماحول سارا بگاڑ کر رکھ دیا. اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی, ابھی آپ اپنے ابتدائیہ میں کہہ رہے تھے کہ آپ کل دیکھتے ہیں کن وزراء کا نمبر آتا ہے. آلموسٹ پوری کیبنٹ کے گھروں پر پتھراؤ ہو چکا ہے. آلموسٹ پوری کیبنٹ جو ہے وہ اپنے حفاظت کے لیے پولیس مانگ رہی ہے اور رینجرز مانگ رہی ہے. اب جس کیبنٹ نے اپنی حفاظت کے لیے اس کو سپاہی پولیس یہ چاہیے ہوں گے, انہوں نے میرا اور آپ کی کیا حفاظت کرنی ہے. ظاہر ہے. قیوم سمرو صاحب کے پاس جاؤں گا. سر قیوم صاحب, یہ مجھے بتائیے گا, یہ منتخب جمہوری حکومت جو عوام کے چنندہ نمائندوں پر مشتمل ہے, اگر وہی اپنے مینڈیٹ تلے دب کر رہ جائے, اسی کے وزراء کے رہنماؤں کے گھروں پر اس قدر زبردست طور پر نفرت کا, عوامی ناپسندیدگی کا اظہار سامنے آئے, تو آپ کے خیال میں حکومت کہاں کھڑی ہے پھر, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو ظفر علی شاہ صاحب سے پہلے سوال کیا, بہت بہترین سوال تھا. آپ نے کہا کس کو جانا ہے, تو میں کہوں گا دونوں کو جانا ہے. ایک کو رسوا ہو کر کے جانا ہے, دوسروں کو سرخرو ہو کر کے جانا ہے. جانا دونوں کو ہی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ گورنمنٹ اصل میں بہت مشکل ترین صورتحال میں پی ایم ایل این گورنمنٹ پھنس چکی ہے, بہت ہی مشکل ترین. میں نے اپنے سیاسی کیریئر میں شاید 2014 کے دھرنے میں بھی, جو میں نے خود میں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب اور ہم کٹھے بیٹھے ہوتے تھے اور ہماری آلموسٹ وہاں ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی, تو اس وقت بھی ایسی صورتحال نہیں تھی جس سے گورنمنٹ نہ نکل پاتی. وہ بھی نکل گئی الحمدللہ. لیکن آج جس سچویشن سے اور یہ گورنمنٹ گزر رہی ہے, تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہر آنے والا دن ان کے لیے بہت ہی مصیبت اور مشکل ترین سچویشن کریٹ کر رہا ہے. سبب اس کا یہی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ڈیل کیا ہے وہ انتہائی غلط طریقہ تھا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید پی ایم ایل این کی قیادت میں یا تو یہ صلاحیت نہیں ہے, یا وہ چاہتے نہیں تھے, یا ان کا یہ انٹینشن تھا. اس لیے میں انٹینشن کہہ رہا ہوں. صلاحیت کی بات تو ہمیں پتہ ہے کہ 2014 میں بھی وہ مکمل فیلیور تھے. اگر پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہ دیتے تو شاید یہ 2014 میں گھر جا چکے تھے, تو وہ تو ہمیں پتہ ہے. لیکن اب اس میں تھوڑا انٹینشن مجھے نظر اس لیے آ رہا ہے کہ اس میں اگر پوچھا جائے چیف منسٹر پنجاب سے شہباز شریف صاحب سے, لا منسٹر پنجاب سے جو بہت بڑے تیسمار خان ہوتے ہیں, کہ انہوں نے پنجاب سے اسلام آباد تک اس ریلی کو جانے کیوں دیا, اور اس سے پہلے چیف منسٹر نے خود کیوں کہا کہ شاہد حامد کو استعفیٰ دینا چاہیے. اس کا مقصد ہے کہ ان کے اندر یہ بات, آپ سوچ لو, میں نے اشارہ دے دیا ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات کہیں بھی کلک کرے میرے اس پروگرام سے, تو وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر نظر ضرور رکھے کہ انہوں نے اتنی ڈھیل کیوں دی. اور اس کے بعد جب یہ اسلام آباد میں پہنچے, پنڈی کے قریب پہنچے, تو اس وقت ان کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کی گئی. آپ ایک ممکنہ جو ہے وہ سازش کا ذکر کہہ رہا ہوں کہ ان کے آپس کے معاملات اتنے الجھے ہوئے کہ انہوں نے یہ سارا جو بھی ہے مس ہینڈل کہو, نالائکی کہو, جس طریقے سے بھی یہ ہوا ہے, ان کا اپنا قصور ہے. حکومت کے ایک اور محترف ہمارے ساتھ ہیں, ولید اقبال صاحب. سر, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. سر, یہ دھرنا کلچر جو ہے اس کے بانیوں میں تحریک انصاف اور اس کے قائدین کا شمار کیا جاتا ہے. یہ جو ٹرینڈ آپ نے سیٹ کیا تھا, جو انفارچونیٹلی اب ہمارے گلے میں آ گیا ہے, آپ کے خیال میں یہ جو دھرنا قائدین ہیں یا جو حکومت ہے, یہ دونوں طرف سے جس رویے کا اظہار کیا جا رہا ہے,
وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا, یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا. آپ کے خیال میں یہ ٹسل جو ہے یہ اور کتنے دن تک ہمیں جھیلنی پڑے گی اور اس کا ممکنہ نتیجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں کوئی جوتشی تو نہیں ہوں کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ کتنے دن چلے گا یا کیا ہوگا, لیکن کیونکہ آپ نے پس منظر میں ہمارے اس سیاسی سرگرمیوں کی بات کی, جو ہم نے کوئی مظاہرے کیے تھے, جو ہمارا ایک, اور ابھی ظفر علی شاہ صاحب نے بات ٹھیک کی کہ ہمارا جو تھا سلسلہ وہ پولیٹیکل جو ہے ایک احتجاج جو ہوتا ہے وہ ایک اور طرح کا ہوتا ہے, اور جو مذہبی جذبات کسی کے مجروح ہوں وہ ریلیجس ایشو کے اوپر جو ہوتا ہے وہ اور نوعیت کا ہوتا ہے. اس کیس میں جو ہے واضح طور پہ ایک تو ہماری پارٹی کی بھی پوزیشن یہی ہے کہ ہماری درخواست تو سب جو تمام متعلقہ افراد ہیں حکومت سے بھی اور جو مظاہرین ہیں ان سے بھی, وہ یہی ہے کہ اس کو وہ پرامن رہیں. جو مظاہرین ہیں یا جو دھرنا کرنے والے ہیں, جس طرح ہم بھی بالکل پرامن رہے تھے, وہ جو کوئی ابھی ایک آدھا الزام ہم پہ لگتا ہے وہ بالکل غلط ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی اس وقت کے جو وزیر داخلہ نے کہا تھا ہمارے پاس فوٹیج ہے, ہم نے سارے کارکنوں کو دیکھ لیا ہے, کوئی کیس نہیں ہوا ہے ہمارے کارکنوں پہ کہ وہ ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ یا کیا. تو بہرحال جی ہمارا تو یہی درخواست ہے دھرنے والوں سے بھی اور حکومت سے بھی کہ اس کو پرامن طریقے سے جو ہے اختتام پذیر کیا جائے. اب یہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے بارے میں غیر سنجیدہ رہی ہے, اس کا بھی شاید ایک چھوٹا سا کم عنصر ہو. ہم یہ محسوس کرتے ہیں بطور ایک جماعت کے کہ نہ صرف کہ وہ غیر سنجیدہ رہی ہے حکومت, بلکہ اس کے غیر فعال ہونے کے بھی دلائل سامنے آتے رہے ہیں کہ وہ ڈس فنکشنل ہے. کیونکہ بظاہر ایک وزیر اعظم ہے, ان کی کابینہ ہے, ایک وزیر داخلہ ہے, لیکن وہ اصل جو طاقت کا سرچشمہ ہے, یہ اختیارات کا سرچشمہ کہیں اور ہے, اور ترجیحات جو ہیں توجہ ڈائیورٹ ہوئی ہے. ظفر علی شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا سر آپ کی اسی بات کی توثیق یا تردید کے لیے. ظفر شاہ صاحب سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی نور العارفین صاحب. ظفر صاحب سر یہ بتائیے گا, وزیر اعظم پاکستان کو اس ایک وقت میں کرائسس مینجمنٹ کرنی ہے, اور وزیر اعظم پاکستان کو جب دیکھا جاتا ہے تو وہ جاتے ہیں جاتی عمرہ نواز شریف صاحب کے پاس مشورے کے لیے. آپ کے خیال میں اگر فیصلہ کرنے والا ہی خود ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو فیصلہ اصل میں ہوگا کیسے؟ فیصلہ کنکریٹ کیسے ہوگا؟ پروڈکٹیوٹی کہاں سے آئے گی؟ ریزلٹ اورینٹڈ وہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہوگا سر؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, وہ فیصلہ نہیں ہوگا. وہ پہلی بات تو فیصلہ ہوئی گا ہی نہیں, اور اگر ہوگا وہ فیصلہ ڈیفیکٹیو ہوگا, وہ باعث ہوگا. اس میں چونکہ آپ کے اور میرے تو اس وقت قانونی طور پر وزیر اعظم جو ہے وہ تو جناب عباسی صاحب ہیں, اور جو آپ خود کہتے ہیں میرے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. اب ہمارا ہی وزیر اعظم اگر اور کسی سے جا کے پوچھے گا, اور پوچھے گا بھی ان سے جس سے پاکستان کا ایک پلر جو ہے کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ ان کو نائل قرار دے چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 28 جولائی کے بعد بالکل جو ہے ہمارا ملک جو ہے اور ہمارے ملک کا نظام جو ہے اور جو حکومت ہے وہ بالکل کشتی کی طرح اس طرح ڈماڈول بالکل جس طرح ہو رہی ہے, کبھی اوپر جاتی ہے, کبھی نیچے جاتی ہے, کبھی اوپر جاتی ہے, کبھی نیچے جاتی ہے. تو یہ اس طرح ایک اتنی شدید پولیٹیکل ٹربولنس ہے ساری کہ جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے, اور ابھی کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کدھر جایا جائے, کس طرف جایا جائے, کیا جائے. رائٹ سر. قیوم سنرو صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا, آپ کے خیال میں یہ جو اب ڈی جی رینجرز کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے, خود ایک کام نہ کر سکے تو اب فوج کا یا پیراملٹری فورسز کا کندھا چاہیے. وہ منتخب جمہوری حکومتیں جن سے نالوں کی صفائی نہیں ہو سکتی, جو کرائسس مینجمنٹ نہیں کر سکتے, جو زلزلہ زدگان کو یا کسی سیلاب متاثرین کو امداد فراہم نہیں کر سکتے بغیر فوج کی مدد کے, آپ کے خیال میں جب برا بھلا کہنے کا وقت آتا ہے تو انہیں فوج نظر آتی ہے, جب کام لینے کا وقت آتا ہے تو انہیں فوج نظر آتی ہے, تو پھر یہ منتخب جمہوری لوگ اور ادارے کس مرض کی دوائیں سر؟ دیکھیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب حکومت کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ فوج جو ادارے ہیں ہمارے, یہ حکومت کی مدد کے لیے ہمیشہ آتے ہیں, اور آپ نے خود اتنی بڑی مثالیں دے دی. لیکن اب آپ دیکھیں یہ ایک ایسی پولیٹیکل سچویشن تھی, اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا تھا. طاقت کے ذریعے ہینڈل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پورے پاکستان میں انہوں نے اس دھرنے کو پھیلا دیا. ورنہ ان کے مطالبات کیا تھے؟ بالکل جائز مطالبات تھے. اگر 2 وزراء استعفیٰ دے دیتے
تو کون سا آسمان گر جاتا ہے حکومت کے لیے. پہلے ہی ان کا وزیر اعظم نااہل ہو چکا ہے, اگر اس کے ساتھ 2 اور نااہل ہو جاتے, 2 اور چلے جاتے, تو ان کے پاس تو بہت سارے لوگ ہیں. لیکن ہٹ دھرمی کی یہ حالت ہے کہ نہ صرف 15-20 دن تک ان مذاکرات کے جو روشنی جو ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے وہ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہو رہے تھے, کیونکہ ان کا انٹینشن ہی نہیں تھا کہ معاملات کو جو ہے سلجھانے کی طرف جانا چاہیے تھا. انہوں نے معاملات کو ڈیلیبریٹلی الجھا کے رکھا ہوا تھا تاکہ یہ جو ایک امپریشن تھا پوری دنیا میں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے ڈسکوالیفائی ہوا ہے عدالتوں کے ذریعے کرپشن کی بنیاد پہ. اب یہ پوری توجہ پولیٹیکلی اس انداز میں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ میاں صاحب اس پوری صورتحال سے اپنے آپ کو بچا کے دوسری طرف لے جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا کا کیا کرنا, مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. اب حالت یہ ہے کہ ان کے وزراء, ان کے اوپر ایسا الزام ہے جو کوئی بھی مسلمان, آپ اندازہ لگائیں کہ رسالت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور ختم نبوت پہ کوئی دنیا کا مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا. ظاہر ہے. تو جب یہ صورتحال ہو جائے اور ان کے گھر اب غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سچویشن کیوں پیدا ہوئی؟ اب ان کو آرمی کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ قیوم سومرو صاحب نے یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک کمرشل بریک پہ جانے کا. بریک سے واپس آ کر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے اپنے مہمانوں سے. ولید صاحب, سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس ایک وقت میں کہ جب انتہائی حساسیت کے معاملات ہیں, عمران خان صاحب کا اصرار وہی پرانا ہے, وہی پہلے دن کا معاملہ جو ہے, وہی وہ نئے انتخابات اور یہ وہ, اس وقت تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ؟ نہیں جی, بلکہ اگر آپ اس بات کو سن رہے ہوں اور دیکھ رہے ہوں پچھلے 24 یا 48 گھنٹوں میں نہیں, خاص کر اس میں, تو اس سے پہلے بھی یہ بات جو مسلسل ساتھ ہو رہی ہے اور لوگ کر رہے ہیں, تجزیہ نگار کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کر رہے ہیں کہ جمہوری عمل جو ہے, پولیٹیکل پروسیس, ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے, اس کو جو ہے آنچ نہیں آنی چاہیے, اس کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے, وہ انٹیکٹ رہنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے پہلے بھی یہ جو ابھی احتجاج شروع ہوا ہے, ابھی جو 14-12 روز پہلے, اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے. اب ذرا زیادہ ضروری ہو گیا یہ بات کرنا. اس وقت معیشت کی حالت کا سلسلہ تھا, اب معیشت کے علاوہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے, اس کو جس قسم کے وہ چیلنجز کا سامنا ہے, اس پروسیس کو اس میں کنٹینیوٹی رکھنا, اس کو جاری رکھنے کے لیے بیسٹ طریقہ اور جمہوریت کی اگر فروغ اور خدمت جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس طرح کے جب ہم موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, معیشت کے حوالے سے بھی جو پرائم منسٹر فارمر کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی, یہ گورنمنٹ کے غیر فعال ہونے کی جو دلائل آپ کے سامنے ہیں, اب ان کے اپنے نمائندے یہ کہہ رہے ہیں جو پروگرام پہ آپ نے مہمان ظفر علی شاہ صاحب بلائے ہوئے ہیں, اور جنرلی بھی جو محسوس ہو رہا ہے کہ جی اس کی رٹ بھی نہیں رہی. تو بجائے اس کے کہ کوئی ماورائے آئین کسی قسم کی سچویشن آئے, کیونکہ ہماری تاریخ میں اس کے بھی دلائل موجود ہیں, جس طرح 1977 کے اندر جب بہت زیادہ اس طرح کنٹرول سے باہر چلی گئی تھی احتجاج اور اس طرح کے سلسلے جو تھے, تو پھر کیا ہوا تھا کہ جمہوری عمل میں تعطل آ گیا تھا, اور اس کا ایک بڑا, اس کے بعد ایک بڑا نقصان دہ اور تاریک قسم کا دور آیا تھا 77 سے لے کے 85 یا 88 تک. تو جب اس طرح کے چیلنجز درپیش ہوں, اس طرح کی ہسٹری ہو, تو ڈیموکریٹک پروسیس کو جو ہے, جو بیسٹ, سب سے بہتر جو اس کی خدمت ہے وہ یہی ہے کہ ایک جمہوری عمل کو آپ جو ہے حرکت میں لے آئیں. یہ حکومت جو ہے جس طرح اسمبلیوں کی ڈیسولوشن ہے وہ, اس سے یہ مطالبات. ظفر علی شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا. ظفر صاحب, احسن اقبال صاحب کا ایک بیان میرے سامنے موجود ہے, فرما رہے تھے کہ تحقیقات کر رہے ہیں مظاہرین نے انڈیا سے رابطہ کیوں کیا. سر انڈیا اب اچانک اتنا برا کیوں لگنے لگا؟ کہاں تو مودی صاحب کے ساتھ مل کے جے اور ویرو کے دوستی کے چرچے تھے, وہ ساڑیاں جا رہی ہیں تو آم آ رہے ہیں تو گلے میں ہاتھ ڈال کر کے ڈوئٹ گا رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ انڈیا سے کون آیا تھا, سجن جندال, اس سے چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہو رہی تھیں, گانے گائے جا رہے تھے. اب اچانک یہ مظاہرین کا کیسے پتہ چل گیا کہ یہ انڈیا سے رابطے میں, اور اب انڈیا اتنا برا کیسے ہو گیا؟
صدیقی صاحب انڈیا بنیادی طور پہ تو پاکستان کے لیے برا ہی ہے، اور وہ تو برا ہی لگے گا، وہ ایک الگ پہلو ہے اور بڑی لمبی داستان ہے ہندوستان کے ساتھ. لیکن بات آپ نے جو حسن صاحب کی ہے وہ آپ نے ٹھیک کی ہے. میں خود بڑا حیران ہوں کہ اتنا سمجھدار پولیٹیکل ورکر، اتنا پولیٹیکل لیڈر، وفاقی وزیر، تو وہ کتنا ایک بھونڈے انداز سے اپنے مظاہرین پر ایک ایسی بات پھینک رہا ہے، مظاہرین کا جو ناموس رسالت کے لیے اس سردی میں باہر بیٹھے ہیں آسمان کے نیچے، ان کو ملا رہا ہے ہندوستان کے ساتھ کہ وہ ہندوستان سے باتیں کر رہے ہیں. کیا امکانہ سی بات ہے جس میں نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی فورس ہے، نہ کوئی طاقت ہے، ماض اس کے کہ بیان برائے بیان. اور اب وہ کھسیانی بلی جو ہے وہ کھمبا نوچنے والی بات ہوتی ہے جب ان کی تمام تدابیر پٹ گئی ہیں، کوئی ان کا بیڈ گورننس سامنے آ گئی ہے، 5 7 8 لوگوں کو مروا دیا انہوں نے، پورے ملک کو جلا دیا انہوں نے، اور اب یہ لیم ایکسکیوز بنا رہا ہے کہ فلاں کو فلاں سے بات ہو رہی تھی، فلاں کے فلاں سے بات ہو رہی تھی. یہ کم از کم میں بھی اس کو ماننے کے لیے، صدیقی صاحب اس بات کو میں ماننے کے لیے چلیں سر، آپ بھی میری طرح جو ہے وہ منکر ہیں حکومتی بصیرت کے. اچھا قیوم سمرو صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا، کراچی میں بھی دھرنے سے عوام کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو سندھ حکومت ہے یہ دھرنے سے نمٹنے کے لیے کیا تدابیر، کیا حکمت عملی اختیار کر رہی ہے؟ اور دوسرا، آپ کے خیال میں وفاق کو کن خطوط پر اس دھرنے سے یا دھرنے والوں سے نمٹنا چاہیے یا ان سے معاملات طے کرنے چاہیے؟ دیکھیں، سندھ کے حوالے سے تو میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں. آج ہماری میٹنگ ہوئی تھی تمام ان دوستوں کے ساتھ جو تحریک کے جو ہے قائدین تھے، اور کافی ہماری بات چیت ہوئی. لیکن اس سے پہلے میں اس پہ آتا ہوں، وفاق کے حوالے سے میں پرائم منسٹر صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ میرا مشورہ سیریس لے لے، کیونکہ حکومت کے پاس 4-5 ایسے لوگ ہیں جو بڑے شعلہ مقرر ہیں. بہت زبانیں ان کی 3 سال سے چل رہی تھی، سپریم کورٹ پہ بھی اٹیک ہو رہے تھے، اداروں پہ بھی. عابد شیر علی صاحب کو بھی آپ لے لیں، دانیال عزیز صاحب کو لیں، طلال چودھری کو لیں، اور یہاں پنجاب کے لا منسٹر کو لیں. ان پہ مشتمل ایک ٹیم بنا دے اور یہ جائیں خود دھرنے کے اندر ان کے ساتھ بات چیت کریں. مطلب جہاں ستیہ ناز وہاں سوا ستیہ ناز، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، 3 سال سے ان کا بڑا تجربہ ہے، وہ ہٹ کرنا جانتے ہیں، وہ اداروں کو رسوا کرنا جانتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے اوپر باتیں کرنا جانتے ہیں. تو وہاں پہ بھی جائے نا. یہ جو 5 لوگوں کا ٹولہ جن کا میں نام بتا رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب یہ میری ریکویسٹ ہے، آپ ان کو آزمائیں، اور یہی آزمائش کا ٹائم ہے کہ آپ ان کو بھیجیں وہاں پہ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا اور اداروں پہ تنقید کرنے کتنا فرق ہوتا ہے. نمبر 1. دوسری بات، جہاں سندھ کی بات ہے، دیکھیں سندھ کے اندر یا باقی صوبوں میں، چاہے کے پی ہو، بلوچستان ہو، یا ایون جو ہے باقی جو ایریاز ہیں، آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، پنجاب کی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی ایک ہی گورنمنٹ ہے، ان کا اپنا ایک ہی انٹینشن ہے. یہ جتنے بھی معاملات یہاں بنے ہوئے وہ وفاقی ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے انہوں نے پراپر ہینڈل نہیں کیا، جو آج باقی صوبوں میں یہ معاملات چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کراچی میں آج ہم نے ان کے ساتھ ایک کامیاب میٹنگ کی ہے. تمام ہمارے سینئر وزراء بھی تھے اور ہم نے ان سے بات چیت کی اور ان کے معاملات کو جہاں تک بھی ہم ممکن ہے ہم نے ان کو تحفظ دینا ہے، ان کے معاملات کو حل کرنا ہے. اصل میں مسئلہ کراچی کا یہ ہے کہ بڑی قربانیوں کے بعد، تکالیف کے بعد، رینجرز کے، پولیس کے اور ایون آرمی کے جوانوں کی قربانی کے بعد اس کراچی کو امن ملا تھا. اب اس امن کو بچانے کے لیے ہم ہر اقدام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کراچی میں یا پورے پاکستان میں ایسی صورتحال دوبارہ پیدا ہو جس کی وجہ سے پھر ہم اس طرف چلے جائیں جہاں ہم نے بڑی قربانیاں دے کر کے اس ملک کو بچایا اور اس ملک کے امن کو بچایا. تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ انتہائی اخلاص اور سچائی کے ساتھ دھرنے میں بیٹھنے والے ان قائدین سے ہماری بات ہوئی ہے. ان کے مطالبات جو بھی ہیں ان کو ہم نے انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے ان کی امیدوں کے اوپر، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ حالات اس طرح خراب ہوں جس طرح وفاقی گورنمنٹ نے جان بوجھ کر کے یہ حالات پیدا کیے ہیں. رائٹ سر، ولید صاحب کے پاس جاؤں گا. سر یہ مجھے بتائیے گا مختصراً، اگر آپ مجھے بتا سکیں 1 منٹ آپ کو، اگر میں کہوں کس طرح سے آپ سم اپ کریں گے اپنی گفتگو کو کہ حکومت کو اگر استعفیٰ، زاہد حامد صاحب کے استعفے کی بات آ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایک اور وزیر صاحب ہیں جو استعفیٰ دیں گے، اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ رانا ثناء اللہ ہوں یا وہ کوئی اور ہو، احسن اقبال صاحب ہوں، آپ کے خیال میں کیا معاملہ کچھ استعفوں سے اب طے پا جائے گا یا اس کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، اس کا جواب تو ظاہر ہے وہ تو مظاہرین ہی دے سکتے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں اور جو مطالبہ کر رہے ہیں.
کہ ان کے نزدیک کون سی چیز جو ہے قابل یا تسلی بخش ہوگی. ہماری طرف سے جو ہم تجویز ہے وہ تو یہی ہے امن کی درخواست کے علاوہ دونوں سائڈز کو کہ استعفے کا جو اب بن رہا ہے جو بات نظر آتی ہے کہ جو جائز اور فیئر ہے وہ تو یہی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ دونوں کو مستعفی ہونا چاہیے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا جس طرح اور خان صاحب نے بھی کہا کہ بیسٹ ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو ٹریگر کر دیں, اس سے مطالبے بھی پورے ہو جائیں گے, حکومت بھی جو ہے وہ اس کی اختتام پہ آ جائے گی جو اپنے وقت سے پہلے بہت جمہوری نظاموں میں ہوتا ہے. ابھی ٹریزا مے نے اس طرح کیا تھا کچھ دیر پہلے, اور پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے 1 سال پہلے اپنے وقت سے پہلے کر دیا تھا الیکشن کی کال. تو وہ کر دیں, اس سے مطلب یہ جو خطرہ ہے اس وقت یہ ختم ہو جائے گا, ٹل جائے گا اور آگے ہم بڑھیں گے, خطرہ ٹل جائے گا. ظفر علی شاہ صاحب سر اختتامی سوال. ظفر صاحب سر ٹھیک ہے, قیوم سمرو صاحب سر اختتامی کلمات. یہ مجھے بتائیے کراچی والوں کو کب تک سکون ملنے کی, کب تک راحت ملنے کی امید کی جائے, کب تک یہ دھرنا کراچی میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ وائنڈ اپ ہونے کی توقع؟ ہم نے تو زیادہ تر جو آج کی میٹنگ میں فوکس کیا وہ یہی کیا تھا کہ ایسی پوائنٹس ایسی جگہیں دھرنا آپ دیں جب تک آپ کا معاملہ اور اسلام آباد کا سب کا معاملہ حل نہیں ہوتا جہاں پبلک کو کوئی تکلیف نہ ہو. دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ کہ پبلک کی پراپرٹی, پبلک کی جان مال تحفظ کا ہم بالکل یقین دہانی کرائیں, کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی بے گناہ آدمی کا نقصان نہ ہو, کسی کی پراپرٹی کا نقصان نہ ہو, کسی راہگیر کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو اس لیے ہماری پوری توجہ اور پوری کوشش سندھ گورنمنٹ کی, کیونکہ یہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, چیف منسٹر صاحب اور اس کی پوری کیبنٹ جو ہے اس بات پہ بالکل تیار ہے کہ ہم ایسے حالات نہ پیدا کریں اور نہ دھرنے والوں کے لیے مشکلات ہوں نہ عوام کے لیے مشکلات ہوں. ہم پرامن طریقے سے پرسکون طریقے سے اس معاملے کو جو ہے اپنے منطقی انجام تک لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام ان کے اوپر کوئی خدا نخواستہ ایسا دن نہ آئے جو وہ تکالیف اور جو وہ برداشت کر سکے. ظاہر ہے. ظفر علی شاہ صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا آپ کے خیال میں حکومت جس ڈگر پہ اس وقت چل رہی ہے, اسٹیٹ آف ڈینائل میں اس وقت جو نظر آ رہا ہے بظاہر, کیا اسی ایک کیفیت میں رہ کر اس ایک کرائسس سے نپٹا جا سکتا ہے, یا اس وقت سیاسی میچورٹی, پولیٹیکل میچورٹی, سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کر کے معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کرنے کی ضرورت ہے جس سے کچھ ریزلٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے سر؟ صدیق صاحب اگر سیاسی بلوغت ہوتی تو یہ حالات آج جس نیج پر پہنچ چکے ہیں یہ اس نیج پر کبھی نہ پہنچتے. اور ابھی اتنا کرائسس اتنا اوور لوڈڈ ہے, اتنا طاقتور کرائسس ہے جس کے آگے سر معذرت چاہوں گا ایک چیز ایڈ کرتا چلوں. اس وقت چودھری نثار صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے ٹکر کی صورت میں کہ احسن اقبال صاحب نہایت غیر ذمہ دار وزیر داخلہ ثابت ہوئے ہیں جو اپنا سارا ملبہ عدالتوں پر اور اداروں پر گرا رہے ہیں. کنٹینیو کیجئے گا. میں پہلے یہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ ان کا کرائسس بہت زیادہ ہے, وہ اس کی جو وہ طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے, جبکہ کرائسس پر قابو پانے والی موجودہ وفاقی حکومت جو ہے اس کا نروس سسٹم بریک ہو چکا ہے. اگر اس کا نروس سسٹم بریک نہ ہوتا تو کبھی ایک وفاقی وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ واقعی کبھی ادھر مار رہے ہیں کبھی ادھر مار رہے ہیں اور بڑا زور دے کے کہہ رہے ہیں. عدالتوں نے کہا, بھئی عدالتوں کا جو احترام آپ کرتے ہیں یا عدالتوں کا جو آپ نے حشر کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. آپ اپنی فیلر کو, اپنی ناکامی کو آپ اٹھا کر عدالتوں پر پھینک رہے ہیں, اور اگر ان کی فیلر نہ ہوتی تو کبھی چودھری نثار علی خان صاحب جو کہ بہرحال خود اسی ڈیسک پر کام کر چکا ہے, ایک اچھا وزیر داخلہ رہ چکا ہے, ایک زیرک پالیٹیشین ہے, وہ کبھی اپنے کلیگ کے بارے میں اس قسم کے الفاظ نہ کہتا جو اب جن کا ذکر آپ فرما رہے ہیں. مطلب تو اس لیے یہ ان کے بس کی اب بات نہیں رہی, اور آفٹر آل ریاست کو تو سنبھالا کسی نے دینا ہے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں جو کہ اس کا عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ انتخابات کرائے جائیں, کسی نہ کسی نے دے تو آ کر اسٹیرنگ کو سنبھالنا ہے, اور اسٹیرنگ کو وہی سنبھالے گا جو جس پر پاکستان کے عوام اعتماد کریں گے. رائٹ سر, گوٹ یور پوائنٹ. ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اسٹیرنگ سنبھالنے والا کوئی سامنے آ جائے, اسٹیرنگ لے, خود کو بھی سنبھالے, ریاست کو بھی سنبھالے, مجھے بھی سنبھالے, آپ کو بھی سنبھالے. اللہ تعالیٰ کاش ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرمائے, اور پاکستان کے عوام اس وقت جس ایک سنگین صورتحال سے گزر